अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से कुछ बात कर लें और उन हालात का जायज़ा ले लें जो कि पैदा हुआ है अब अफ़गानों को पाकिस्तान से निकालने का, उन अफ़गानों को जिनके पास वीज़े नहीं थे, जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके थे या जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं। अब इस सूरत हाल पे हमने आज दावत दी है साबिक सफ़ीर मंसूर ख़ान साहब को। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, मुझे इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने के लिए इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जी, आप चूँकि इतना अरसा रहे, बल्कि आप तो जब अफ़गानिस्तान जा रहे थे तो आपने ये अहद भी किया था कि मैं जो मुहाजिरीन के साथ और जो वीज़ों के हवाले से मामलात हैं इसका कुछ ना कुछ सद्देबाब ज़रूर करूँगा। लेकिन बाद में आप भी बड़े मायूस दिखाई दिए जो आपने 4-5 साल वहाँ पे गुजारे, बल्कि इससे ज़्यादा ही बहसीत मजमूई आपने अरसा अफ़गानिस्तान में गुजारा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो मैंने आपने तमहीद सुन ली होगी कि जो 4 हफ़्ते की अब डेडलाइन दी हुकूमत पाकिस्तान ने उन तमाम अफ़गानों को जिनके पास वीज़ा नहीं है, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, हमारी जो पुलिस के हालात हैं, हमारे वजारत दाखिला के हुकाम की जो इस्तेदाद है, कैपेसिटी है, जो मिस मैनेजमेंट या बदनज़मी देखने में आती है, इसको सामने रखते हुए आप समझते हैं कि जो 4 हफ़्ते की डेडलाइन दी गई और उसकी वजह से इतनी मनफी स्टोरी पाकिस्तान के बारे में बन रही है, क्या ये मुनासिब थी 4 हफ़्ते की डेडलाइन? जी देखिए, जो अफगान मुहाजिरीन का पाकिस्तान के साथ सिलसिला है, पाकिस्तान के साथ राब्ता है, या जो अफगान जनरली मुहाजिरीन के अलावा भी जो अफगान यहाँ पे हैं मौजूद, ये राब्ता गुज़िश्ता 5 दहाइयों का है। तकरीबन 50 साल हो चले हैं जब अफगान जिहाद का आगाज हो रहा था, उस वक्त से ये लोग यहाँ पर आए, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन में पाकिस्तान ने इनको हेल्प किया और या इन्होंने आके यहाँ पे 5 दहाइयों तक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी। अब जबकि हुकूमत ने ये फैसला किया है, और हुकूमत का ये किसी भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये राइट है कि वो अनडॉक्यूमेंटेड सिटीजन के बारे में कोई भी फैसला करे, लेकिन जो प्रोसेस में जो मुश्किलात हैं इसके बारे में मेरा ख्याल है 3 असेसमेंट्स बहुत अहम हैं, और आपके मजीद सवालों में इसको डेलिब्रेट भी कर लेंगे, लेकिन मैं बहुत ही मुख्तसरन 3 असेसमेंट्स जो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में देख रहा हूँ। एक तो ये कि इसका पाकिस्तान की डोमेस्टिकली जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक इम्प्लीकेशंस सिचुएशन पे क्या होंगी। ये अफगान तकरीबन 3 से 4 मिलियन के दरमियान मुहाजिरीन और अनडॉक्यूमेंटेड अफगान मिलाकर हैं, और ये मुख्तलिफ शहरों में बसते हैं, मुख्तलिफ देहातों में रह रहे हैं, पाकिस्तान की कम्युनिटीज का हिस्सा है। कहीं पे ये पश्तून कम्युनिटी का हिस्सा है, कहीं पे ये हजारा कम्युनिटी का हिस्सा है, कहीं पे ये पाकिस्तान के शहरी और देही इलाकों के अंदर बसने वाली कम्युनिटीज, बिजनेसेस, कारोबार, समाजी जो सेक्शंस हैं उनका हिस्सा हैं। और इनको लिए जब इनको निकालने के लिए, जब इनको डिपोर्ट करने के लिए जब जो एक्सरसाइज की जा रही है, उसमें बहुत ही प्रिसाइज होना, डाटा का सही डाटा का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। और उसकी वजह से आप देखेंगे गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी कैपेसिटीज का भी इशू है। पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के इदारे जो हैं उनकी तरफ से जो कई दफा ज्यादतियां हो जाती हैं वो भी इशू बनेगी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमने देखा है कि बहुत ही एक कंसर्न की सी सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है या पेश आएगी पाकिस्तान को जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। दूसरी जो असेसमेंट करना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पे क्या असर होगा। आपने जिक्र किया अफगान हुकूमत की तरफ से नेचुरली एक इस प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं किया गया, एक नेगेटिव रिएक्शन आया है, और ये नेगेटिव रिएक्शन इस तरह का मौजूद रहेगा। और ऑलरेडी पाकिस्तान के एंगेजमेंट चैनल्स जो हैं अफगानिस्तान के साथ नहीं कोई चल रहे तसल्ली बख्श तरीके से, तो ये नेगेटिव तो रहेगा। लेकिन पब्लिक लेवल पे पाकिस्तान की एक बहुत एप्रिसिएशन थी, पाकिस्तान के बहुत मशहूर थे जनरली अफगान हो के, अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफगान बहुत ग्रेटफुल थे, मशहूर थे, अप्रिशिएट करते थे पाकिस्तान के इस एस्पेक्ट को कि पाकिस्तान ने यहाँ पे अफगान को इतने अरसे तक होस्ट किया, ना सिर्फ होस्ट किया, डिग्निटी के साथ होस्ट किया, और उनको उनके लिए जिंदगी गुजारने के मौके फराहम किए। तो अब वो भी मुझे कुछ नजर आना शुरू हुआ है कि उसमें काफी ज्यादा पब्लिक रिएक्शन नेगेटिव आ रहा है। तो ये दूसरा जो है अफगान
رائے عامہ کا جو ایشو ہے یا افغان حکومت کا جو ریئیکشن ہے وہ کس طرح ہم اس کو ایک اہم نیبر کے طور پہ ہمارے ریلیشنز ہیں کس طرح مینیج کریں گے. اور تیسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریئیکشن ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس ایشو پہ, افغان مہاجرین کے ایشو پہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ انگیج رہی ہے. گو کہ پاکستان انٹرنیشنل ریفیوجی کنونشن میں پارٹی نہیں ہے, یو این ریفیوجی کنونشن کی پارٹی نہیں ہے, لیکن انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی بیسس پہ پاکستان نے ہمیشہ ان افغانوں کو بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے, بہت ہی ڈگنیفائڈ طریقے سے ہوسٹ کیا ہے. اور اب پاکستان کے اس جو یہ پروسیس ہے جو اس وقت چل رہا ہے جس میں ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے, تو اس پہ تھوڑا سا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی کرٹیسزم نظر آ رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہے, اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت ضروری تھا کہ, اور ضروری ہے کہ ان تمام ایشوز کے اوپر اسیسمنٹ کر کے ایک مربوط طریقہ کار کے ذریعے اگر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جاتا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا منصور صاحب کہ جس نوعیت کی اپیلیں پاکستان کو کی جا رہی ہیں, اقوام متحدہ کے لوگ بھی کر رہے ہیں, یورپی ممالک بھی کر رہے ہیں, تاثر یہ مکمل طور پہ, اور کئی افغان حلقوں نے بھی یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ تمام افغان مہاجرین کو, آپ نے دیکھا نا کہ ملا حسن اخوند اور ملا یعقوب نے بھی مہاجرین کا لفظ استعمال کیا ہے, حالانکہ یہاں پہ تو باقاعدہ رجسٹرڈ مہاجرین ہیں جن کی تعداد کم از کم 1.3 یعنی 13 لاکھ کے قریب ہے. اس کے علاوہ بھی کئی افغان ہیں. تو یہ جو تاثر پیدا ہوا ہے اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام رہی ہے اس تمام کیمپین کو مؤثر انداز میں پروجیکٹ کرنے میں؟ میرا خیال میں یہ جتنا کمپلیکس ایشو ہے اس میں بہت ضروری تھا کہ اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم اور لیا جاتا, اور ایک افغان جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی ڈیٹا کی بیسس پہ کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے. ایک جنرل کیٹیگرائزیشن تو ہے کہ کتنے لوگ یہاں پہ انڈاکومنٹڈ ہیں, کتنے افغان مہاجرین POR کارڈ پہ ہیں, لیکن اس کے بعد ایک پریسائز میپنگ بھی بہت ضروری تھی کہ کتنے لوگ کہاں پہ موجود ہیں, کون سے آپس میں ایک ہی فیملی کے ایسے لوگ بھی ہیں یا ایک ہی خاندان کے یا ایک ہی برادری کے جو POR کارڈ پہ بھی ہیں, اور ان کے کچھ لوگ انڈاکومنٹڈ بھی ہیں, تو ان کو کس طرح سیپریٹ کیا جائے گا. اور اگر ایک پاکستان افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کے ذریعے ایک کوئی اس قسم کا حل نکالتا یا نکالے کہ ہم ایک فگر طے کریں کہ ہم ایک سال میں مثال کے طور پر 2 لاکھ لوگوں کو واپس بھیجیں, پھر اگلے سال میں اس کسی اور کیٹیگری کے 2 لاکھ لوگوں کو واپس بھیجیں, اور پھر اگلے سال میں اسی طرح جغرافیکل ریجنز وائز بھی یہ پالیسی نکالی جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ایک تو پاکستان کے اندر اس پالیسی پہ ذرا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرے افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے, اور جب آپ آگے چلیں گے تو اس میں کمپلیکسٹیز کم نہیں ہوں گی, بڑھیں گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں ابھی بھی اگر ہم اس کو کوئی مربوط شکل دینے کی کوشش کریں, اس پالیسی کو, اس پروسیس کو, اور مرحلہ وار ایک سکیم پہ آئیں تو زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. اچھا, تو منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو پیغامات ادھر سے آ رہے ہیں افغان طالبان کی طرف سے, ملا یعقوب یا ملا حسن اخوند نے جو بیان دیا ہے, بلکہ ملا یعقوب نے تو ایک لحاظ سے اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ دھمکی آمیز بیان ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کریں اور اتنا بوئیں جتنا پھر آپ کاٹ سکیں, یعنی ایک لحاظ سے وہ سنگین نتائج کی دھمکی دے رہے ہیں. تو آپ بھی اس کو ایسے ہی دیکھیں, میں نے خود پشتوں میں ان کا ابھی یہ بیان سنا ہے, تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی پھر کوئی جوابی اقدامات اب کریں گے. دیکھیے, گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان اور افغانستان کی انگیجمنٹ جو ہے اس میں گیپس کافی واضح ہوتے نظر آ رہے تھے, اور اب تو انگیجمنٹ کافی کم ہو گئی ہے, بہت ہی کم سطح پہ ہے. جو ایک ڈائیلاگ تھا, چاہے وہ بارڈر کوآرڈینیشن کمیٹی کے ذریعے ہو یا وہ ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ کے ایشوز پہ ہو یا دیگر پولیٹیکل اور اکنامک ایشوز پہ ہو, وہ اس طرح کے چینلز نہیں نظر آ رہے. تو جب تک آپ افغانستان کے ساتھ کوئی ایگریڈ چینلز نہ اختیار کریں, اس قسم کے مسائل رہیں گے. اور چونکہ افغانستان میں جب اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی طرف سے لوگ واپس جائیں گے, اور بے شک پاکستان نے ان لوگوں کو کئی ڈیکیڈز تک ہوسٹ کیا ہے, لیکن جس وقت یہ سچویشن کا پریشر ڈیولپ ہوگا,
افغانستان کے عوام کی طرف سے، تو افغانستان کے لیڈرز کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایک قدرتی عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ افغانستان کی سچویشن کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک آلریڈی اینٹی پاکستان اوپینین موجود رہتی ہے، اور جب اس قسم کے عمل کی وجہ سے ان افغانس کے واپس جانے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوگا تو ان کی گورنمنٹ پہ ایک پریشر پڑے گا، اور وہ اس پریشر میں اس قسم کی سٹیٹمنٹس پہ آئیں گے۔ ہمیں دیکھیں لارجر پکچر کو دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی انگیجمنٹ سے کوئی دوسرے ایکٹرز جو ہیں، انٹرنیشنل ایکٹرز، یہ تاثر نہ لیں کہ پاکستان کے لیے یہ یہاں پہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں جایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ جو 2 حکومتیں تھیں افغانستان میں، جو گزشتہ حکومتیں یو ایس اور نیٹو کے دوران تھیں، وہ ان حکومتوں کے دوران انڈیا کو بہت سپیس دی گئی تھی پاکستان افغانستان بارڈر ریجن میں، اور وہ پرو انڈیا یا اینٹی پاکستان کردار ادا کر رہی تھی ہمارے خیال کے مطابق وہ حکومتیں۔ لیکن اب وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسی سپیس انڈیا کے لیے پیدا ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے ذرا ایک اسٹریٹجیکلی ایک مسئلہ پیدا ہوگا۔ جی منصور صاحب، میں اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تمام تر پریشر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے۔ میں طلوع نیوز، افغانستان کا جو سب سے بڑا ٹی وی اور خبروں کا نیٹ ورک ہے، اس کی کل کی خبر دیکھ رہا تھا۔ اس میں انہوں نے جو صوبہ نیمروز جو کہ ایران کے ساتھ جس کی سرحد ملتی ہے، وہاں کے ایک افسر کا بیان ہے، طلوع نیوز پہ چھپا ہوا ہے ویب سائٹ پہ، کہ صرف گزشتہ 2 ماہ کے دوران ایران سے 1,20,000 کے قریب افغانوں کو زبردستی ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کے جو وزیر ہیں، وزیر داخلہ، اس نے کوئی 8-10 دن پہلے یہ بیان دیا تھا کہ غیر قانونی طور پہ ایران میں ٹھہرے ہوئے افغانوں کو نکالنا کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اور وہ خبریں یہ آئی تھیں کہ ایران سے گزشتہ 1 سال کے دوران کچھ 6 سے 7 لاکھ افغانوں کو نکالا جا چکا ہے۔ تو سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ کا بھی چونکہ تجربہ ہے، ایران کے ساتھ بھی ڈیل آپ کرتے رہے ہیں، کہ یہ سارا پریشر پاکستان پہ کیوں آ جاتا ہے؟ جو افغان حلقے یا بین الاقوامی برادری ہے وہ ایران سے یہی شکایت کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ جتنے بھی وہاں سے واپس آئے ہیں افغان زبردستی جن کو بھیجا گیا ہے، ان کی بڑی شکایات ہے کہ ہمیں بہت برا سلوک کیا گیا، ہمیں خوراک نہیں دی گئی، کیمپوں میں بند رکھا گیا ہے۔ دیکھیے، ایران کے ساتھ بھی 2 مسئلے افغانستان کی حکومت یا حکومتوں کے گزشتہ سالوں میں رہے ہیں۔ ایک پانی کے مسئلے پر ان کے مسائل رہے ہیں، اور ایک یہ جو لوگوں کے بارڈر کراسنگ سے کراس کرنا یا جو ریفیوجیز وہاں پہ ہیں ان کی ڈیپورٹیشن کا مسئلہ رہا ہے، اور اس میں کافی زیادہ ان کے درمیان کشیدگی بھی دونوں حکومتوں کے درمیان رہتی ہے۔ لیکن پاکستان میں چونکہ مہاجرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، دوسرے افغانستان میں جو میجورٹی کمیونٹی پشتون ہے وہ زیادہ پاکستان کی طرف مائیگریٹ کر کے آئے تھے، اور ان کا پاکستان کے اوپر سوشل اور پولیٹیکل پریشر بھی زیادہ ہے۔ تو میرا خیال ہے جب پاکستان سے واپسی ہوتی ہے اس طرح لوگوں کی، تو وہ وہاں پہ زیادہ ایک شور بپا ہوتا ہے۔ پھر جو گزشتہ 2-3 دہائیوں سے جو پالیٹکس ہوئی ہے اس ریجن میں، اور پھر افغان طالبان جب کی انسرجنسی چل رہی تھی تو اس طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے کہ پاکستان اس انسرجنسی کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ سارا ایک ایسا بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے اب جب چونکہ تمام خارجی ایلیمنٹ یا تمام فورن فورسز افغانستان سے باہر جا چکی ہیں 2021 کے بعد سے، تو میرا خیال ہے اس معاملے کو بھی پاکستان کو اس سینسیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں میں اس بات سے فلی ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیٹ کا، پاکستان کی حکومت کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کیا ڈیسیژن لے، لیکن انگیجمنٹ کے ذریعے جو ڈپورٹیشن ہوں گی یا انگیجمنٹ کے ذریعے جو لوگ جائیں گے تو ان کی بیٹر سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے افغانستان کے مختلف پروونسز میں۔ اور اس پروسیس کو، یہ جو آپ نے خود بھی ابتدائی میں ذکر کیا تھا کہ اتنی شارٹ ٹائم لائن کے ذریعے ایڈریس نہیں کیا جا سکتا، اس سے مسائل بڑھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ایک لمبے فیز میں، ریلیٹیولی 2-3-4 سال کا ایک فیز کم از کم ہمیں نکالنا چاہیے، لے آؤٹ کرنا چاہیے، جس میں یہ سارا شیڈیول مرتب دیا جائے دونوں ممالک کی طرف سے کہ ہم اتنے لوگ
واپس بھیجے جا سکتے ہیں، اور ان کی وہاں پہ سیٹلمنٹ کا کیا بندوبست ہوگا، اس میں بھی ان کے ساتھ کوآپریشن یا تعاون کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، آپ نے یہ صحیح کہا کہ، اور یہ تو میرا خیال ہے افغان حکومت، افغان عوام کو بھی پتہ ہوگا کہ ہر ملک کا، ہر حکومت کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے، اپنے سیاسی سماجی صورتحال کے حوالے سے فیصلے کرے، لیکن اس پہ بہرحال ضروری یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ نے کہا کہ بائی لیٹرل انگیجمنٹ، یعنی کسی بھی فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے میکنزم بہرحال ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے حقوق پامال نہ ہو۔ اور یہی وہ شکایتیں ہیں جو کہ بہت سارے ان لوگوں نے کی ہیں جو کہ واپس پہنچ رہے ہیں طورخم پہ، چمن پہ، جو ڈیٹا سینٹر بنائے گئے ہیں ڈیٹا انٹری کے لیے۔ ابھی ایک حکومت نے تھوڑی سی سوچ بچار کی ہے، ایک سہولت یہ دے دی ہے کہ خواتین اور بچوں کو نادرا کے ڈیٹا سینٹر میں انٹری سے، یعنی ان کی جو قوائف کو درج کرنے کا جو عمل ہے اس سے مستثنیٰ کر دیا ہے، جس سے شاید کچھ سہولت پیدا ہو سکے، لیکن کیمپوں میں کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اب ایک آخری سوال منصور صاحب آپ سے پوچھوں گا میں، چونکہ آپ ڈیل بھی کرتے رہے اس ایشو کے ساتھ۔ ڈیورنڈ لائن، افغان تمام کہتے ہیں ڈیورنڈ لائن، ہم کہتے ہیں یہ ہماری سرحد ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ 2560 کلومیٹر ہماری سرحد ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس موجودہ صورتحال میں اب یہ مزید دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے افغان کمانڈر جو ہمارے سرحدی علاقوں کے پاس ہیں، چاہے وہ ننگرہار صوبہ ہے، چاہے کنڑ ہے، چاہے خوست ہے، وہاں سے کئی دفعہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ ایک فرضی لکیر ہے اور یہ ہمارا بارڈر نہیں ہے بلکہ یہ ڈیورنڈ لائن ہے۔ دیکھیے، افغانستان کی حکومتیں اور افغانستان کے عوام کے کچھ سیکشنز اس ایشو کو گزشتہ 75 سال سے اٹھا رہے ہیں کہ یہ ڈیورنڈ لائن ہے اور یہ سیٹلڈ بارڈر نہیں ہے، لیکن پاکستان اس بارڈر کو انٹرنیشنل بارڈر مانتا ہے، اس کو پریکٹیکلی بھی انٹرنیشنل بارڈر کا درجہ حاصل ہے پاکستان کی طرف سے، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی میں دنیا کے تمام ممالک اور یونائٹڈ نیشنز اس کو انٹرنیشنل بارڈر سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بحث میں تو کوئی اس قسم کی دلیل نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، لیکن چونکہ اس بارڈر کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ ایک ہی طرح کی آبادی کو یا کمیونٹی کے تھرو ایک لائن، بارڈر کی لائن گزر رہی ہے، جس میں دونوں طرف جو لوگ ہیں وہ میجورٹی وہ پشتونز کی ہے، اور ان کے سوشل اور سماجی، سوشل اکنامک اور پولیٹیکل کانٹیکٹس ہیں آپس میں، اور اب سے نہیں ہیں، صدیوں سے ہیں۔ تو ان کا آنا جانا بھی ایون برٹش یہاں پہ گورنمنٹس کے زمانے میں ایک کسی سہولتی میکینزم کے تھرو ہوتا تھا، اور اسی لیے جب جہاد ہوا یا افغان طالبان انسرجنسی ہوئی تو کراس بارڈر ایکٹیویٹیز کے الزامات بھی لگتے رہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک طرف تو اس بارڈر کی فارمیلٹی کو تسلیم کرتے ہوئے دونوں طرف کے لوگوں کے اور دونوں طرف کی اقتصادی رابطے، جو دونوں طرف کے لوگوں کے رابطے اور دونوں طرف کے اقتصادی رابطے، ان کو سٹیبلائز کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی گزشتہ ایک انٹرویو میں بھی اپنے ایک تجویز دی تھی کہ چونکہ اس وقت کوئی ہمارا ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ افغان حکومت کے ساتھ 2021 کے بعد سے نہیں ہے۔ 2021 سے پہلے ایک ہم نے ایپیپس بنایا تھا جو گزشتہ سالوں میں کچھ اس نے جڑیں پکڑی تھی، لیکن پھر وہ جب افغانستان میں نظام چینج ہوا تو وہ پھر قائم نہ رہ سکا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں پاکستان کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ کم از کم 2 یا 3 نکات پہ ایک ڈائیلاگ شروع کرے جس میں بارڈر اور سیکیورٹی ایشوز ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کا تھریٹ پاکستان کو یہ بہت سیریس کنسرن ہے، شکایت ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ٹی ٹی پی کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو بارڈر اور سیکیورٹی ایشوز کے اوپر اس میں ڈائیلاگ میں دونوں سائڈیں ایک بہت کینڈیڈ قسم کا ڈائیلاگ کریں۔ دوسرا، ریفیوجی ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کس قسم کے پلان پہ جانا چاہیے، اور تیسرا ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ ایشو بھی پاکستان اور افغانستان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر اس طرح کے انگیجمنٹ چینلز نہ ہوئے تو ہمارا جو پلان ہے، وین ہے، جیو اکنامک وین، کنیکٹیوٹی ود افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا اینڈ یوریشیا اور سی پیک کی ایکسٹینشن، وہ ساروں میں پھر ہمیں ان کی امپلیمنٹیشن میں ان کی ریئلائزیشن میں دشواریاں پیش آئیں گی۔
تو میرے خیال میں کہ ہر مسئلے کا حل ڈائیلاگ ہی ہے، انگیجمنٹ ہی ہے، اور ہمیں اس قسم کے ہم ایک بڑا نیبر ہیں افغانستان کا، وی آر اے بگر نیبر، تو ہمیں ان کو ایک اس قسم کے انگیجمنٹ اس قسم کا انگیجمنٹ پروپوزل دینا چاہیے. پھر اگر ان کی طرف سے نیگیٹو رسپانس ہو تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس کو ایڈریس کیا جائے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ. آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ بڑا بھائی کے طور پہ کوئی بھی ملک اگر بڑا ہے تو اس کو ذرا زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کو میرا خیال ہے اسمارٹ طریقے سے جو بھی معاملات ہیں دو طرفہ یا سے طرفہ ان کو آگے لے جانا چاہیے. اپنی جو لیمیٹیشنز ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جیسے کہ منصور صاحب آپ نے بھی کہا کہ اب اس کے تو فیصلہ صرف آپ ایک کرتے ہیں، لیکن اس کے اثرات زندگی کے تمام شعبوں پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہے، سماجی ہے یا پھر اقتصادی ہے. اب خطرہ یہ پیدا ہو چلا ہے تازہ ترین صورتحال سے کہ اس میں تینوں شعبے براہ راست متاثر ہوں گے. وقتاً فوقتاً ادھر بھی شکایات ہوں گی، ادھر بھی شکایات ہوں گی. تو آپ کی بڑی یہ زبردست تجویز ہے منصور صاحب کے دونوں ملکوں کے درمیان اور پاکستان کو لیڈ لے کے یہ 2-3 نکات پہ فوری طور پہ ڈائلاگ کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ مزید کشیدگیاں، مزید تناؤ اور مزید نفرتیں نہ پھیلیں. بہت بہت شکریہ منصور صاحب.